अस्सलाम वालेकुम। बुराक डिजिटल के साथ मैं हूं किरण खान और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं तानिया बज़ई, जो कि बाय प्रोफेशन तो लॉयर हैं लेकिन ओवरऑल बलूचिस्तान के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। और हम भी इस पॉडकास्ट के अंदर जो बलूचिस्तान के अनासर हैं ख़ासकर उनको डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर बात भी करते हैं। और इंडिया का किरदार ख़ास करके बलूचिस्तान के अंदर हम सबसे ढका छुपा नहीं है, किस तरह से रॉ जो है वो अपनी सरगर्मियाँ वहाँ पर सर अंजाम दे रही है। इसी हवाले से हम भी आज गुफ्तगू करेंगे। तानिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बलूचिस्तान में हमने बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखी, लेकिन ख़ासकर तरक्याती जो मंसूबे हैं और मौसलियाती निज़ाम पर हमले, अब भारत इस तरफ आ चुका है। तुझे क्या इस बात का सबूत नहीं है कि वो एक खुशहाल बलूचिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान वो नहीं देखना चाहते, वो इस्तेकाम नहीं देखना चाहते, बल्कि वो दुश्मन जो हैं वो बैरूनी एजेंडा का हिस्सा बनते हुए इन चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखें, अगर हम रॉ की बात करें, इन्वॉल्वमेंट की बात करें, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि कुलभूषण यादव कहाँ से पकड़ा गया और क्या करते हुए पकड़ा गया, और वो वहाँ पे किन लोगों की ट्रेनिंग्स करवाता था और किन लोगों को एंटी स्टेट एजेंडे के लिए प्रोवोक करता था। हर चीज़ आपके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरा, बलूचिस्तान आपको पता है माइन एंड मिनरल्स में सबसे रिच प्रोविंस है पाकिस्तान का। और जो बलोच हैं हमारे, उनका रेजिस्टेंस भी, एक तो माइन एंड रिसोर्सेज है, दूसरा रेजिस्टेंस है गैस पाइपलाइन। आप देखिए हर 6 महीने बाद धमाका होता है वहाँ पे, और एक जो वहाँ पे गैस पाइपलाइन है वो उड़ा दी जाती है। ठीक है, एक तो ये रीज़न है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को। हाँ, वो तो ज़ाहिर है, जो इन्होंने करना होता है वो तो नुकसान स्टेट को ही ये देते हैं। और हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ हो, या तो गैस पाइपलाइन उड़ा देते हैं या तो कोई ऐसा। तो रही बात इंडियन इन्वॉल्वमेंट की, वो तो है, वो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हमने पकड़े भी हैं इनके लोग, और हमने इंडियन करेंसीज़ पकड़ी हैं लोगों के साथ बलूचिस्तान में जो वो यूज़ करते हैं। तो आगे भी जाके इन्वॉल्वमेंट रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बलूचिस्तान ही है। चाहे वो माइन एंड मिनरल्स हो, गैस हो, गवादर पोर्ट हो, क्योंकि सैंडिक हो, रेकोर्डिक हो, तो सेंट्रल इंटरेस्ट आपका बलूचिस्तान ही बनता है हर उसके लिए, हर कंट्री के लिए। आप जो बॉर्डर्स हैं हमारे साथ, वो भी बड़ी अहमियत का आमिल है। और रही बात इनकी तरक्याती कामों की, तो पुअर गवर्नेंस है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ वेरी वर्स्ट इन बलूचिस्तान। हद से ज़्यादा करप्शन है। ठीक है, पिछले साल 800 अरब दिए गए हैं बजट। 800 अरब कहाँ गए? पूछे ना हुक्मरानों से जो असेंबली में बैठे हैं, उनके पास जस्टिफिकेशन है कि पैसा किधर गया। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि वहाँ के सियासतदान या सरदार नवाब अरबपति खरबपति हो गए और आवाम वही की वही हैं। तो जो बलोच अवाम अपनी गवर्नमेंट से क्यों नहीं ये सवाल करती, क्यों फिर वहाँ की गवर्नमेंट, पुअर गवर्नमेंट है वहाँ पे, जो बात सबको पता है, लेकिन क्यों वही लोग बार बार हमें असम्बली के अंदर दिखाई देते हैं? क्यों वहाँ की आवाम जो है इस चीज़ के ऊपर सवाल नहीं उठाती? अगर हमारे सामने कोई आवाज़ आती है तो हमेशा BLA BLF की हम सुनते हैं, या फिर दहशतगर्दी तंजीमों की या मिसिंग पर्सनस की आवाज़ें आती हैं, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर कोई क्यों नहीं आता? फिर बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जहाँ पे अगर आप करप्शन करें तो कोई पूछने वाला नहीं है, इतनी नेग्लिजेंस है। ठीक है, इसका जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? मैं तो कहती हूँ कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये स्टेट को देखना चाहिए, या फिर फेडरल गवर्नमेंट को, जो बजट इनको दे रहे हैं उनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि पिछले साल 800 अरब का बजट कहाँ गया। अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं, आपकी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी आप देखिए 6 महीने बंद रही है, वो पैसे नहीं है प्रोफेसर्स को देने के लिए, वो तो एहतजाज करके रोडों पर अभी भी 3 महीने की सैलरीज बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को नहीं दी गई। 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसके असातिज़ा भी आप सैलरी नहीं दे सकते, फिर तो आपका अल्लाह ही मालिक है। तो ये बजट सारी चीज़ें, ये आप जाएँ ना दुबई में ये प्रॉपर्टी ओन करते हैं, इस्लामाबाद के पोश इलाकों में इनकी प्रॉपर्टियाँ हैं, कराची डिफेंस में आप जाएँ, ये जो पॉलिटिशियंस असेंबली में बैठे हैं, आप इनके एसेट्स चेक करें, इनके बच्चों की गाड़ियाँ चेक करें, पैसा कहाँ से आ रहा है। एक ने तो पूरा शहर ख़रीदा हुआ है वहाँ पे बलूचिस्तान में, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हर चीज़ पंजाब पे डालना, हर चीज़ पे पंजाब को क्रिटिसाइज़ करना कि हम पंजाब हमारा हक खा रहा है, पंजाब ही हमारा दुश्मन है, पंजाब ही ये है, पंजाबी वर्कर्स को मारना। अपने असेंबली से पूछे ना, आज तक कभी कोई बलोच CM के अलावा कोई और CM बैठा है बलूचिस्तान असेंबली में? हिस्ट्री में कभी नहीं। तो आपका गवर्नर हमेशा पश्तून रहा है, आपका CM हमेशा बलोच रहा है, उनसे पूछे ना
کہ 75 سال کا بجٹ کہاں گیا. یہ اویئرنیس لوگوں کو کیوں نہیں آ رہی کہ یہ مسائل ہمارے اپنے ہیں, ہم جب تک ان کا حل تلاش نہیں کریں گے تو نہیں ہوں گے. اور اسپیشلی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں خود بھی کہ وہ ہر جگہ پہ پراپرٹی کو اون کرتے ہیں, ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے, تو پھر بلوچ لوگ اپنے سردار, اپنے وڈیرے, اپنے پولیٹیشین کا گریبان کیوں نہیں پڑھتے ایز کمپیئر ٹو کہ پنجابی کو تانا دینا, پنجابی کو ہر چیز میں کرٹیسائز کرنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. دیکھیں وہ جو بلوچ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پسماندہ بلوچ جس کے پاس نہ پیسہ ہے, نہ تعلیم ہے, نہ گھر ہے, نہ گاڑی ہے, وہ کیسے ان کا گریبان پکڑ سکتے ہیں؟ یا تو بہت ہی ایلیٹ کلاس ہے یا تو غریب ہیں, مڈل کلاس تو ہے نہیں ان میں. ٹھیک ہے, تو وہ جو نیچے والی کلاس ہے وہ اوپر والی ایلیٹ کلاس کو کیسے ہاتھ لگا سکتی ہے, کیسے پوچھ سکتی ہے کہ کہاں جا رہا ہے ہمارا بجٹ یا ہمارے حقوق کہاں جا رہے ہیں, رائلٹی کون لے رہا ہے؟ یہ ڈیرا بگٹی میں ہے نا آپ کا سیو گیس, ہو از ٹیکنگ دا رائلٹی کی فیملی لے رہی ہے, اور وہ دن بدن امیر سے امیر, امیر سے امیر رائلٹی لے رہی ہے. تو پورا جتنا بھی ڈیرا بگٹی ہے, ہر ڈیرا بگٹی کا جو باشندہ ہے اس کا حق ہے رائلٹی. ٹھیک ہے, لیکن ایک ہی فیملی لے رہی ہے اور ایک ہی فیملی دن بدن رچ سے رچ ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح مائن اینڈ منرلز ہو گئے, کرومائٹ ہو گیا, اینٹیمنی ہو گیا, میگنیز ہو گیا, کاپر ہو گیا, اور اس کے علاوہ لیڈ ہو گیا, کافی مور دین 20-25 مائن اینڈ منرلز ہیں. وہاں پہ جو ٹرائبل چیف ہوتا ہے اس کے پاس لیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہی لے رہا ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہو, لیکن جو عوام ہے وہ وہیں پر ہے. اور وہ جو ٹرائبل چیف, آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ جو بیڈ گورننس کا اور جو بلوچوں کی محرومیاں ہیں, احساس کمتری ہے, اس کا سب سے بڑا حصہ اس میں ڈالنے والے ان کی اپنی گورنمنٹس ہیں اور وہاں کا سردار ہے. وہاں یہ بھی نہیں, یہ ایسا ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کہاں سے آتی ہے, یہ ووٹ کرتے ہیں تو الیکٹ کرتے ہیں تو آتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ابھی تک یہ شعور نہیں ہے کہ ہم بار بار ان لوگوں کو کیوں الیکٹ کرتے ہیں, ہم بار بار ان لوگوں کو کیوں اسمبلیز میں لاتے ہیں. جو اگر آج بھی میرے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے وارڈ میں یا پھر خوشدار میں یا پھر کوئی بھی ڈسٹرکٹ میں, تو ہم بار بار ان لوگوں کو کیوں لاتے ہیں؟ یہ ان کے پاس. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو چلے ہمارے پرسنل اندرونی مسائل ہیں نا, جو ہر اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں. ہماری اسٹیٹ کے اندر بھی ہم پور گورننس کی بات کر سکتے ہیں, دیر آر اے لاٹ آف ایشوز جس کو وہ سامنا کر رہے ہیں. لیکن جو بھارتی را ایجنسی ہے, جو بھارتی لوگ ہیں, ان کی جو انوالومنٹ ہے وہاں پہ, اس کو کتنا قصوروار آپ قرار دیتی ہیں کہ وہ انوسنٹ لوگ, جو معصوم لوگ ہیں, ان کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں اور ان کے تھرو پھر وہاں میں جتنی بھی انسرجنسیز ہو رہی ہیں, جتنے دہشت گردی ہو رہی ہے, جتنی نفرت پیدا کی جا رہی ہے وہاں کی یوتھ کے اندر. دیکھیں وہ کیوں جاتے ہیں ان تنظیموں کے یا ان لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ غربت ہے نا, پیسہ نہیں ہے, رات کا کھانا نہیں ہے, پینے کو پانی نہیں ہے, فیسلٹیز نہیں ہے, لیئر نہیں ہے, پلیجر نہیں ہے لائف میں. تو اگر وہ 2-4 پیسے پکڑا دیتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ان تنظیموں کے ساتھ جا کے ملیں گے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ ان کو وہ انویسٹمنٹ کریں ان پہ کہ وہ اس طرف نہ جائیں. تو یہ یوتھ کیوں اس طرف جا رہی ہے؟ کوئی وجہ ہوگی نا. ٹھیک ہے, تو یہ ریزن ہے کہ 2-4 پیسوں کے لیے ظاہر ہے وہ پھر پرووک ہو جاتے ہیں اور اینٹی اسٹیٹ ایجنڈے پہ آ جاتے ہیں, اور باقاعدہ ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں اور ان کو فنڈنگ ہوتی ہے. لیکن آئی تھنک یہ یہاں پہ جو ہے نا تھوڑی بہت نیگلیجنس ہماری بھی ہے کہ ہم ان کو ان کے رائٹ اور پریولیجز اور جو پرکس ہیں وہ دیں, تو شاید وہ اس طرف نہ جائیں. نہ ہمیں مسنگ پرسنز ملیں, نہ ہمیں مسخ شدہ لاشیں ملیں, نہ ہمیں نہ یہ وہ تنظیمیں جا کے جوائن کریں. سب سے محروم تو ہیں. آپ جلسوں میں دیکھیں, آپ ان کے جو جلسے ہیں, آپ محرومی آپ کو نظر نہیں آ رہی. آپ جائیں گاؤں, ان کے گاؤں دیکھیں, آپ کو محرومی دور سے نظر آئے گی کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, لوگ کیسے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جہاں سے گیس نکلتا ہے اس کے وہاں پہ گیس نہیں ہے, لکڑیاں لوگ جلا کے. تو جو ان کے بگٹی صاحب ہیں تو ان کو پہلے تو اپنے علاقے میں گیس وہ کرنی چاہیے تھے نا, پھر وہ باقیوں کو. تو محرومیت تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ تو ان کی وہ کہتا ہے نا کہ آپ کے آؤٹ لک سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا ہیں. کبھی ان کے جلسے دیکھیں, پروٹیسٹ دیکھیں, محرومیاں آن دیئر فیس, آن دیئر لباس, آن دیئر ایوری تھنگ.
تو ہمیں چاہیے کہ ان پر اتنا انویسٹ کریں کہ یہ سوچیں نا انڈیا کی طرف، یہ سوچیں نا را کی طرف. لیکن دہشت گردی میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ بھارت کا ہے. گلبھوشن جادو تو ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے جو ہم نے پکڑ لیا تھا تو اس لیے عالمی دنیا میں ان کا پردہ چاک ہوا. ابھی سننے میں بھی آ رہا ہے کہ وہاں سے جاسوس بھی پکڑے گئے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈیا کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی تو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو چیزیں ہیں، اس کے اوپر ہمیں نو ڈاؤٹ کہ ہمیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی یوتھ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ہر کوئی اس کے اوپر بات کرتا ہے لیکن پریکٹیکل ہم شاید اس طرح سے کام نہیں کر پا رہے. لیکن جو بھارت کا ایلیمنٹ ہے وہ تو ایک اسپیسیفک ایک خطے کو ڈس بیلنس کرنے کے لیے، اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی ایک میجر وہ بھی تو رول کردار ادا کر رہا ہے. نہیں، اگر ہم بھارت کو جنگ میں شکست دے سکتے ہیں تو ہم بلوچستان میں کیوں نہیں دے سکتے؟ میں نے پہلے بھی کہا ایک واحد ہے کلین سویپ آپریشن ہو، دیٹس اٹ. اور لیکن اس میں وہ کہا جاتا ہے کہ بلوچ لوگوں کی جو سپورٹ ہے اس کے بغیر کبھی بھی نہیں. اگر فوج جنگ میں کامیاب ہوئی ہے تو قوم یکجا تھی، ایک پیج تھی، لیکن وہاں پہ سب سے زیادہ سیکورٹی فورسز کو اپنے بلوچ لوگوں کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ایک کو پکڑتے ہیں تو 10 لوگ باہر آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس کو پکڑا ہے. بی وائی سی ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے، لیکن اس کے علاوہ بھی دیر از اے لاٹ آف ایشو جو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیں. ہاں یہ دیکھیں ظاہر یونٹی ہوگی وہاں پہ، پشتون، ہزارہ، بلوچ، براوی 4 قومیں رہتی ہیں، ان کی یونٹی ہوں گی، ولنگنس ہوگی تو آپریشن ہوگا. ویسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ چیز کون پیدا کرے گا؟ یہی تو سب سے میجر. ہم آپریشن کی تو بات آج ہم وہاں پہ اتھارٹی دے دیں گے بھائی گو ہیڈ، وہ تو کر لیں گے، 10 دنوں کی شاید ان کی مار ہوگی، لیکن وہاں کے عوام کے اندر سب سے پہلے تو اویئرنیس وہاں لانے کی ضرورت ہے نا. وہ جب تک نہیں آئے گی ان کی ولنگنیس کے بغیر کیسے پھر ہم اس چیز کو اپروچ کریں، کیسے کریں؟ کیونکہ وہاں پہ تو آپ خود بتا رہی ہیں نا کہ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن لوگوں کو اپنے اس بلوچی، براوی، پشتون سے نکل کے ایک دفعہ سوچنا ہوگا کہ ہم یہ چیز ختم کریں، پھر ہماری جو محرومیاں ہیں اس طرف فل توجہ دی جائے، گورننس کو بھی اس کو کوشچن مارک کیا جائے، وہاں سے آنسریبل بنایا جائے. دیکھیں اگر انہوں نے آپریشن کو نہیں ماننا پھر کیا ٹیبل ٹاک پہ آئیں گے تنظیموں کے ساتھ؟ کیا وہ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک نیگوشیشنز پر آئیں گے کہ ٹھیک ہے ہم وی آر گڈ بائی ود انڈیا، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے ٹیبل ٹاک نیگوشیشن پہ بھی نہیں آنا، اگر آپ نے آپریشن بھی نہیں کرنا، تو اس کا آخر سلوشن کیا ہوگا؟ ڈو اور ڈائی ہے نا، یا تو ڈو کر دو یا ڈائی کر دو. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے دونوں طرف نہیں جانا تو پھر تو یہ چلتا رہے گا. اور خودکش بمبار وہ واحد چیز ہے جس کو دنیا میں کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، اور وہ صرف جا رہے ہیں، اب کیسے کنٹرول کریں گے؟ 4 خواتین نے گزشتہ کچھ عرصے میں اپنے آپ کو، اور وہ لا اسٹوڈنٹ تھی، بالکل ایک پڑھی لکھی نوجوان تھی، لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس میں بھی انوالومنٹ تھی. راک پھر ہر چیز گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں وہ انڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے. کیسے یہ سب کچھ پلان ہوا، وہاں پہ کہاں تھی، ہمارے ادارے کہاں تھے، یہ سب کچھ کیسے پری پلان ہوا، اور شی بلون ہر سیلف. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے حل کیا ہیں؟ 2 لائنر اگر آپ بتانا چاہیں کہ ہم اس سب کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں نا، کہ کیا یونیورسٹیز میں، کیا جہاں وہ پڑھ رہی تھی وہاں پہ ٹریننگز ہو رہی ہیں. چیک اینڈ بیلنس کریں کہ جہاں سے وہ پڑھی ہیں کیا وہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، کیا وہاں سے ان کو ایز اے گینگ لیڈ کیا جا رہا ہے. ان کو چاہیے ہر چیز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، پھر پتہ چلے گا کہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، ہینڈلرز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو تانیہ سو مچ کہ آپ نے اپنا وقت دیا. بالکل ہم نے اس کے اوپر ڈبیٹ کی کہ جڑیں کہاں پہ میچ ہو رہی ہیں. اصل وہ چیز ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر سب کو مل کر اس کا حل تلاش کرنے کی اور ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، تبھی بلوچستان کے ایشوز حل ہوں گے. اب بھارت کا ایلیمنٹ نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ بہت کلیئر ہے، سب کو پتہ ہے اس کا کیا کردار ہے، کس طریقے سے بھارت بلوچستان کو ڈسیبل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور وہ آگے بھی کرتا رہے گا، لیکن ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.